कहते हैं पाकिस्तान में चोरी उसी ने नहीं की जिसको चोरी करने का मौका नहीं मिला. मैं कहता हूँ भाई मुझे तो डकैती करने का मौका मिला. मेरे पास मेरी हिस्ट्री मौजूद है. लस्ट ऑफ मनी इज नॉट माई प्रॉब्लम और पावर इज नॉट माई प्रॉब्लम. मैं समझता हूँ कि मैं अल्लाह की रजा के लिए काम कर रहा हूँ. अगर आपको मरना याद नहीं है, मरने के बाद के हिसाब किताब की आपको अगर फिक्र नहीं है, मेरा ये कन्विक्शन था कि अगर मैं नहीं करूंगा तो मैं गुनहगार हूंगा. रिश्वत देने वाला बंदा वो अपने बिस्तर की नींद नहीं खराब करेगा. मुझसे आपने जो सवाल किया ना कि एक चीज तो वो है एजुकेशन. एजुकेशन हमारी बहुत डिटेरिएट हो गई है. हम अपने नौजवानों को वो पढ़ा ही नहीं रहे जिसकी दुनिया में डिमांड है. अपने बच्चे तो हम भेज देते हैं लंदन अमेरिका पढ़ने के लिए. अस्सलाम वालेकुम. वॉइस ऑफ सिंध के प्रोग्राम बैठक में मैं हूं आपकी मेजबान फरहाना उवैस. कहते हैं कि मशहूर और मारूफ या जो बहुत बड़े लोग होते हैं उन्हें अपनी अजमतों के इजहार के लिए किसी बहुत बड़ी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती. यानी उन्हें ना तो कोई तख्त व ताज चाहिए होता है, ना हीरे जवाहरात चाहिए होते हैं, और ना ही उन्हें अपनी अजमतों के इजहार के लिए कोई बहुत बड़े अलकाब या आदाब की ज़रूरत होती है. बल्कि उनकी जो असल अजमत होती है वो उनके वो मुसम्मम इरादे होते हैं और उनकी वो जुर्रत और अजमत का इजहार होता है जो कि उनकी अमली ज़िंदगी में नज़र आ रहा होता है. और ऐसी एक शख्सियत हमारे स्टूडियोज़ में आज मौजूद है. शोबा तो उनका सियासत है, लेकिन सिलसिला ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब जब उन्हें मौका दिया, यानी जब जब उन्हें नवाजा गया किसी ओहदे से, किसी मकाम से, तो उन्होंने उस पर यह साबित करके दिखाया कि सलाहियतों को किस तरह से बहुत अच्छे तरीके से बरूए कार लाते हुए अमली तौर पर लोगों की मुश्किलात को दूर किया जा सकता है. इसलिए अवामी हलकों में बेहद मकबूल है और कराची के अवाम इनसे बेहद प्यार करते हैं. आइए मिलते हैं मोहतरम मुस्तफ़ा कमाल साहब से. अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम. सबसे पहले तो प्रोग्राम में खुश आमदीद कहूँगी आपको, और बेहद शुक्रिया क्योंकि आप माशाल्लाह मेंबर नेशनल असेंबली हैं इस वक्त और बेहद मसरूफ़ है, हमें अंदाज़ा है, लेकिन फिर भी आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला, क्योंकि इस प्रोग्राम की वसातत से हम ये चाहते हैं कि लोगों को ये पता चले कि मुस्तफ़ा कमाल साहब जो हैं आम जिंदगी में कैसे हैं, कैसे वालिद हैं, कैसे शौहर हैं, उनकी अपनी सोच क्या है, क्या वो म्यूज़िक सुनना पसंद करते हैं या क्या उन्हें कोई किताबें अच्छी लगती हैं. तो मैं चाहूँगी सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आप खुद क्या सोचते हैं कि मुस्तफ़ा कमाल कौन है? मुस्तफ़ा कमाल एक आम से नॉर्मल इंसान है और एक मिडिल क्लास फैमिली से ग्रो करके और अभी भी मिडिल क्लास फैमिली में कहूँगा है अल्हम्दुलिल्लाह. तो एक जिस तरह एक नॉर्मल घर में एक जिम्मेदारियां होती हैं और रिलेशनशिप होती है अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैं वो हूँ. मैं एक बाप हूँ, मैं 3 बच्चों का बाप हूँ. मेरे 2 बेटे हैं, एक बेटी है, और मैं शौहर हूँ, मैं बहनों का भाई हूँ. वालिदैन मेरे इंतकाल फरमा गए. तो मैं उनका वालिदैन मेरे नहीं है, तो मैं अभी बेटा तो मैं नहीं हूँ किसी का. अच्छा, थोड़ा सा अपनी इब्तदाई जिंदगी के बारे में बताइएगा कि जो आपका स्कूल लाइफ का जमाना था, तो आप लोग कितने बहन भाई थे? हम 6 बहन भाई हैं और स्कूल का जमाना जो है वो हमारे जमाने में प्राइवेट स्कूल्स का इतना जो है वो चर्चा नहीं था. गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हुए लोग हैं और कराची में मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं. और जिस तरह एक नॉर्मल कभी भी सियासत में आने का कोई इस तरह का ख्वाब या शौक नहीं था. बस जब बड़े हो रहे थे तो स्कूल के ज़माने में ये मूवमेंट चल रही थी MQM की, और जो कि हमारे दिलों से बहुत करीब थी कि जो मसाइल थे, जो डेस्पेंडेंसीज थी, जो हालात थे, कोटा सिस्टम और नौकरियां नहीं मिलना और एडमिशन नहीं मिलना और डोमिसाइल कहाँ का है, बस वो सोचे तो जो है वो आगे ले गई. वो फिर जो है वो कोई आवाज आई कानों में लगा कि भाई हमारी बात हो रही है, तो लग गए बार पीछे. बस जब वो सिलसिला जो शुरू हुआ. जब आप स्टूडेंट थे तो उस वक्त कैसे स्टूडेंट थे और कैसी किताबें पढ़ना अच्छा लगता? एवरेज किस्म के स्टूडेंट थे, कोई बड़े बड़े पढ़ाकू स्टूडेंट नहीं थे. और टाइम कम देते थे स्टडीज को, टू बी वेरी ऑनेस्ट, और खेल कूद में ज्यादा दिल लगता था. और लेकिन हाँ, फेल कभी नहीं हुए. थोड़ी सी मेहनत करके भी जो है वो पास हो जाते थे. मैं कहूँगा इंटेलिजेंट शायद थे, तो लेकिन ये कि अगर ज्यादा मेहनत करते तो अच्छे मार्क्स आया करते. लेकिन हाँ, कभी भी फेल नहीं हुए, लेकिन बहुत ही
جسے کہتے ہیں نا کہ پڑھاکو بچے والی اسٹڈیز میں ہمارے نمبر ایسے نہیں رہے. پھر میں یہ نہیں پوچھ سکتی کہ آپ مزید کون سی کتابیں پڑھتے تھے؟ نہیں, کتابوں کا آن اینڈ آف رہا. کوئی کتاب جو اچھی لگ گئی تو پھر وہ جب تک ختم نہیں ہوتی تھی پھر وہ چھوٹتی نہیں تھی. ابھی بھی ایسا ہے کہ کتاب پڑھنا چاہتا ہوں لیکن ٹائم میرے لیفٹ رائٹ پہ, جہاں میں جس صوفے پہ بیٹھتا ہوں اس کے لیفٹ پہ بھی کتابوں کی تھپیاں پڑی ہوئی ہیں, جہاں میں سوتا ہوں اس کے برابر جو ٹیبل ہے وہ بھی وہاں بھی. تو بہت ساری کتابیں جو ہے نا ان پروسیس ہے, پائپ لائن میں جن کو پڑھنا ہے, اور وہ میں ایک کتاب چل رہی ہوتی ہے تو بس پھر وہ بہت ساری کتابیں پڑھنے کے ٹائم نہیں مل پاتا چونکہ. تو آج کل تھوڑا سا ٹائم مل رہا ہے, یہ ٹریولنگ میں آپ کو ٹائم مل جاتا ہے پھر ٹائم کرنے کا. اچھا, والدین کے ساتھ آپ کا ریلیشن کیسا رہا؟ اچھا تھا, ایوریج. میں بھی when I look back I feel کہ شاید اور بہت زیادہ اچھا ہو سکتا تھا. چونکہ والدین نہیں ہیں تو آپ سوچتے ہیں پھر شاید شعور وہ نہیں تھا, جب والدین تھے تو اس وقت اتنا شعور نہیں تھا, تو اور اچھا زیادہ اچھا ہو سکتا تھا. بٹ اٹ واز گڈ. آئی مین امی کے زیادہ قریب تھے یا اپنے امی کے زیادہ قریب تھے. اچھا, یہ کیا بات ہے کہ بیٹے جو ہیں وہ ماؤں کے بہت قریب ماں ہو نے جاتے جو ہیں؟ ہے وہ چونکہ والد سیریس تھے, رہتے تھے, اور ان سے ہم تھوڑا سا جو ہے وہ بے تکلف نہیں تھے. والدہ ڈیفینیٹلی جو ہے وہ ہر. تو کیا ایسے تھے کہ پٹائی وٹائی بھی ہو جاتی تھی؟ ہاں, جو نارمل, بہت زیادہ تو نہیں لیکن ہاں بچپن میں جو ہے وہ بالکل پٹائی وٹائی ہوئی ہے ٹھیک ٹھاک. کن چیزوں پہ زیادہ پٹتے تھے؟ تو ضد کرتے تھے کسی غلط چیز پر کہ بھائی. ایک تو زیادہ مجھے یاد ہے کہ دیر سے آنے پہ ہمیں ایک آدھ دفعہ پٹائی ہوئی. ہمارے یہاں اصول تھا کہ مغرب کی اذان ہو اور گھر میں آ جاؤ بس. تو وہ کبھی کبھار ایک آدھ دفعہ ہی ہوا. امی بچاتی تھی؟ بول بچاتی تو نہیں تھی, وہ تو پٹنے کے بعد ہی پھر جو مرم پٹی کرتی تھی. پٹ رہے ہوتے تو نہیں بچاتی تھی. اچھا, والدین کی کون سی چیز ہے جو آپ بہت زیادہ ابھی بھی مس کرتے ہیں؟ خودداری ان کی, جو ہے ان کی خودداری, ان کی آنیسٹی اور ان کا اعتقاد, ان کی صحیح چیز کی نشاندہی کرنا, ایجوکیٹ کرنا, اور غلط چیز کو یہ ہم نے تو گھر سے ہی سیکھا ہے. صحیح اور غلط کی تمیز تو گھر سے ہی سیکھی ہے. حرام اور حلال کی تمیز ہم نے گھر سے ہی سیکھی. جب یہ اسکول کی لائف تو آپ نے بتایا کہ بہت زیادہ شوق نہیں تھا, بہت زیادہ پڑھائی کی طرف. کالج لائف میں آئے تو کیا سوچتی, کیا بننا چاہتے تھے؟ ایسی میں انیشیلی تو میں پائلٹ بننا چاہتا تھا, اور وہ دماغ میں جب گرو ہو رہے تھے, بچے تھے جب, تو ڈیفینیٹ اس کے لیے پھر پڑھنا پڑتا ہے. تو وہ ہم نے وہ کام کیا. کوئی پائلٹ ذہن میں تھا کہ اس کی وجہ سے؟ نہیں, ناٹ ریلی. وہ بڑا ایڈمائر کرتے تھے نا کہ بھائی جہاز اڑائیں گے اور جو ہے وہ فائٹر جیٹ اڑائیں گے اور یہ کریں گے وہ کریں گے. تو وہ ایک بچپن میں جو ہوتا. تو کن چیزوں کی طرف پھر زیادہ رجحان رہا؟ تو پھر اس کے بعد ڈیفینیٹلی پھر وہ پڑھائی اس طرح کی نہیں ہوئی, اور پھر ہم ابھی اسکول سے نکلے ہی نہیں تھے کہ پھر یہ ایم کیو والی کہانی شروع ہو گئی. تو پھر تو یہ اسکول لائف جی کلاس 9 میں تھا تو میں. اچھا. تو پھر وہ یہ چکر شروع ہو گیا. تو پھر تو یہ جہاد لگتا تھا کہ بھئی یہ جہاد ہے سارا, تو اس میں انوالومنٹ ہو گئی. تو پڑھائی میں توجہ جو ہے وہ اور کم ہو گئی, لیکن پھر پڑھائی میری جاری رہی. پھر مجھے موقع ملا, ایک ٹائم آیا, تھوڑا گیپ آیا, تو مجھے ملک سے باہر جانے کا جب موقع ملا تو میں نے اپنی ہائر ایجوکیشن وہاں کمپلیٹ کی. تو پھر وہاں صحیح معنوں میں دل لگا کر جو ہے نا پھر وہ. تو وہ کون سی ڈگری لیا؟ بڑھاپے میں میری پڑھائی ہوئی زیادہ. میں نے ماسٹرز کیا ہے, مارکیٹنگ ہے میرا کورس, میرا میجر. تو جب آپ باہر سے پڑھائی کر آئے تو ایک انسان کا ویژن چینج ہو جاتا ہے نا, جب آپ باہر سے پڑھ کے آتے ہیں تو آپ کی سوچیں اور ہو جاتی ہیں, اور آپ سوچتے ہیں کہ اب مجھے اس شعبے میں ہی آگے بڑھنا ہے. تو پھر اس کو آ کے کچھ کنٹینیو کیا جو پڑھ کے؟ جی, میں نے مارکیٹنگ مجھے بہت پسند ہے, اور اس میں بڑی وسعت ہے, مینجمنٹ, اور میں سمجھتا ہوں کہ میں پروجیکٹ مینجمنٹ اچھی کر سکتا ہوں, کسی بھی پروجیکٹ کی مینجمنٹ اچھی کر سکتا ہوں. اس کی مجھے تھوڑی سی نو ہاؤ ہے, اور وہ مجھے ڈیفینیٹلی باہر رہ کر اور بڑے کینوس پہ چیزوں کو دیکھ کر اور مختلف کلچرل اور مختلف تھاٹس کے لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کر کے اس نے مجھے جو ہے وہ بہت زیادہ انہانس کیا میری سوچوں کو, اور میری وے آف تھنکنگ جو ہے اس میں بہت زیادہ چینجز آئی ہیں. جی, تو پھر واپس آئے تو ایسا نہیں فیل ہوا کہ اب وہ جو ایک سیاسی سا ذہن بن گیا تھا اس میں کوئی گیپ آ گیا ہے اور مجھے اس طرف نہیں جانا چاہیے, اب مجھے اپنے اسی پروجیکٹ یہ جو میں کام کر رہا ہوں, پڑھ کے آیا ہوں, اس پہ کام کرنا چاہیے؟ نہیں, اس میں بلکہ اس سیاست میں, اور میں سمجھتا ہوں کہ مجھے بہت مدد ملی اس سیاست کو کرنے میں, کہ پھر وہ ایک ڈائریکشن پھر ہم اڈاپٹ کر سکتے تھے کہ بھائی کوئی ڈائریکشن ہونی چاہیے اس کی, اور صحیح اور غلط یہ نہیں کہ بس آنکھ بند کر کے بھاگتے چلے جا رہے ہیں. پتہ ہونا چاہیے کہ کیا صحیح کیا غلط ہو رہا ہے. اور شاید اسی وجہ سے اس طرح کے کی جو نالج آئی اور ذہن کھلا اور دنیا دیکھی, تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ پھر ہمیں ڈیفینیٹلی نظر آنے لگا کہ بھائی ہمارے یہاں بھی کیا صحیح کیا غلط ہو رہا ہے. تو اور ایک ٹائم آیا کہ پھر
ہم ایک ٹائم ہے کہ ہم نے پھر بغاوت ہی کر دی اپنے اس موجودہ نظام سے. تو کیا ایسی چند چیزیں تھیں جن کی وجہ سے آپ محسوس کرتے تھے کہ اگر میں پالیٹکس میں چلا جاؤں گا تو میں یہ چینج کر دوں گا؟ ہاں دیکھیں، ایک تو آپ کا ایک خواب ہوتا ہے نا کہ آپ باہر سے بیٹھ کر بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ پھر ایک ڈفرنٹ بات ہوتی ہے، اور جب آپ کے پاس وہ ٹائم آ جائے کہ آپ کو خود وہ کرنا پڑ جائے تو وہ پھر ایک ڈفرنٹ. اللہ تعالیٰ نے مجھ پر یہ دونوں حالات ڈالے. صحیح. ایک ٹائم تھا کہ ہم باہر بیٹھ کر ہم نے کبھی سوچ نہیں کی ہماری کہ ہم کبھی ایم پی اے بنیں گے یا منسٹر بنیں گے یا میئر بنیں گے یا سینیٹر بنیں گے. تو باہر سے ایک خواب تھا کہ یہ ایسے ہونا چاہیے. اس کے بعد ایک ٹائم آ گیا کہ بھائی ایم پی اے بن گئے، وزیر بن گئے آئی ٹی کے، پھر میئر بن گئے. تو میئر جو ہے وہ اس کے پاس پورا شہر ہوتا ہے، اور بالکل. تو وہ پھر وہاں پر پھر آگے اصول سارے سامنے آ گئے کہ بھائی آپ اگر کل باہر بیٹھ کر کسی کی کرپشن کی بات کرتے تھے تو آج آپ کے پاس کرپشن کرنے کا موقع ہے، آپ کیا کریں گے؟ اگر آپ باہر بیٹھ کر کسی کی بیڈ گورننس کی بات کرتے تھے تو آج آپ کے پاس گورننس کا موقع آ گیا، آپ کیا کریں گے؟ اب تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں I was 33 years old when I stepped in the office of the mayor actually. تو ینگ ہوتا ہے انسان 33 ایئرس کا بھی، آج سے آپ جو ہے وہ لگا لیں بہت اور بڑی خواہشات ہوتی ہیں. تو خواہشات ہوتی ہیں. تو مجھے اچھی طرح یاد ہے آپ نے جو سوال کیا کہ مجھے اپنی پہلی سٹی گورنمنٹ میں 1.25 لاکھ امپلائیز ہوتے ہیں اس وقت، 1.25 لاکھ کا، اور اس وقت کی میئرشپ جو ہے وہ بہت زیادہ واس تھی، بہت سارے ڈپارٹمنٹس ہیں، تقریباً جو ہے وہ 21 کے قریب ڈپارٹمنٹس، اس کے سربراہان الگ الگ ہوتے تھے، پھر ایک ڈی سی ہوتا تھا. تو مجھے اچھی طرح یاد ہے میری پہلی کنورزیشن اپنے افسران بالا کے ساتھ. تو پوری جو بیوروکریسی ہوتی ہے اس کی پہلی انٹروڈکٹری جو ہے وہ ایک ہمارا سیشن تھا. تو میں ان کو کہہ رہا تھا، اس میں اتنی عمر کے لوگ تھے، اتنے تجربے کار لوگ تھے کہ جتنی اس وقت میری عمر تھی نا اتنی ان کی سروسز تھی. تو میں تو چھوٹا سا جو ہے نا وہ بچہ تھا ان کے آگے. تو میری کوئی ایسی ہسٹری بھی نہیں تھی پرانی کہ وہ لوگ جانتے ہوں مجھے. اس سے پہلے میں آئی ٹی منسٹر رہا تھا 2 سالوں کے لیے، بٹ اتنا کوئی فیم نہیں تھا، کوئی ایسی چیز نہیں تھی. تو میں نے ان کو، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے سیوک سینٹر، یہ جو لوگ جانتے ہیں کراچی کو، یہاں میرا آفس تھا. تو میں نے ان کو کہا پہلی میٹنگ میں کہ دیکھیں، میں جب اس بلڈنگ سے سیوک سینٹر کے باہر سے جب گزرتا تھا تو میرے ذہن میں یہ بات آتی تھی کہ اس بلڈنگ میں جتنے لوگ ہیں نا وہ یہاں پر وہ رشوت لیتے ہیں، وہ حرام کھاتے ہیں. اس بلڈنگ میں کوئی کام بھی بغیر رشوت کے نہیں ہوتا. یہ سرکاری بلڈنگ ہے. باہر سے گزرنے والے آدمی کی یہ فیلنگ ہے. مجھے نہیں پتا تھی یہ بات اس وقت کہ جب میں یہاں سے سوچ کے گزرتا تھا کہ ایک دن ایسا ہوگا کہ میں بھی اس بلڈنگ کے اندر ہوں گا. اب میری پرابلم ہے کہ میں بھی اس بلڈنگ کے اندر آ گیا ہوں اور اس بلڈنگ کا سربراہ ہوں. تو میرے لیے یہ سوچ جو ہے وہ مجھے اٹ کلز می کہ باہر سے گزرنے والا کوئی آدمی یہ سوچے کہ اس بلڈنگ کے اندر جو لوگ ہیں وہ حرام کھاتے ہیں، وہ رشوت لیتے ہیں. تو یہ میں نے کہا میرے لیے نائٹ میئر ہے ابھی ہے. تو اب میں ان سے خطاب کر رہا ہوں. تو میں نے ان کو کہا کہ بھائی I'm not gonna judge you by your past. What I'm gonna judge you and what I'm gonna take it forward کہ بھئی آج سے اگر میں آپ کو کہوں کہ جی مجھے آپ 1 روپے حرام یا لے کر دیں یا رشوت دے کر دیں تو آپ 100 ارب روپے کھائیں گے، میں آپ کو نہیں پکڑنے والا. لیکن اگر میں آپ سے 1 روپے نہیں مانگ رہا ہوں تو you better watch out. تو when I say this یہ جملے جب میرے ادا ہوئے تو میری جب نظر اٹھی تو میں half of the crowd جو تھا نا وہ I could see a very sarcastic smile on their faces. ان ایڈیوز کی اور لوگوں کے افسروں کے منہ چہروں پر بڑی ایک جو ہے تنزیہ سی مسکراہٹ آئی اور چلی گئی. وہ کیا تھی مسکراہٹ ان کے چہروں پہ؟ وہ یہ تھی کہ وہ یہ شاید سمجھے کہ بھائی اس جگہ پہ بیٹھ کے جہاں میں بیٹھا ہوں اس جگہ پہ بیٹھ کے ہر آنے والا پہلے دن ایسی ہی باتیں کرتا ہے. وہ یہ سوچ کر مسکرا رہے ہوں گے. اور ان کا چونکہ تجربہ رہا ہے تو وہ یہ سوچ کر مسکرا رہے تھے کہ یہ یہاں پر بیٹھ کر بولنے والا ہمیشہ ایسے ہی کہتا ہے، ابھی 1 ہفتے کے بعد یہ ہم سے اپنے حصے کی رشوت مانگ رہا ہوگا. That used to be in their mind. ہوگی والی بات. بٹ میں اس وقت ان کو کچھ نہیں کہہ سکتا تھا ان کی سرکاسٹک اسمائل پہ. بٹ وہ جو اسمائل تھی نا وہ میرے لیے میری زندگی کا چیلنج بن گئی. اور مجھے مجھے جیسے کہتے ہیں نا کہ مجھے ہر وقت وہ اسمائل، ان کی وہ سرکاسٹک طنزیہ اسمائل میرے آنکھوں کے سامنے آج بھی ہے. جب میں آپ سے بات کروں تو میں I could smell and feel that actually. تو وہ پھر میں نے کہا کہ میرے لیے چیلنج ہے
اور اس کو میں نے ایکسپٹ کر کے, اور وہ جو مسکرانے والے چہرے تھے نا, میں نے ان کو آنسوؤں سے دو آنسو رلائے ان کو نا. لیکن پھر ہمیں یاد ہے کہ پھر وہ وقت بھی آیا کہ آپ نے اپنی بھرپور صلاحیتوں کا اظہار کیا, اور جس طرح سے پھر انڈر پاسز کا, فلائی اوورز کا کام ہوا, شہر کا پورا نقشہ بدل کے رکھ دیا آپ نے, اور ہر کوئی پھر یہ چاہتا تھا کہ یہ اسی طرح سے قائم و دائم رہے. بے انتہا محنت, بے انتہا خرچہ, اور پھر اتنی لگن, اور اپنے شہر سے, اپنے وطن سے محبت کا یہ اظہار. اس کے بعد پھر ایک دم تبدیلیاں آتی ہیں سیاست میں, اور پھر آپ کو اس جگہ سے ہٹنا پڑتا ہے. تو پھر وہ کیا وجوہات رہی کہ آپ نے اتنے زیادہ بلندی پہ جانے کے بعد پھر ایک دم سے تبدیلی آ گئی زندگی میں؟ دیکھیے, ایک تو اللہ کا شکر ہے کہ میرے دور میں میرے اپنے, جیسے میں نے آپ سے بتایا, تو اپنے دور میں 300 ارب روپے میں نے اپنے ہاتھوں سے خرچ کیے. 30,000 کروڑ بنتے ہیں. اور آج مجھے اس جگہ سے ہٹے ہوئے تقریباً 14-15 سال ہو گئے, اور میرا دشمن بھی مجھ پر 1 روپے بھی حرام کمانے, چوری کرنے کا الزام نہیں لگا سکتا. تو بڑی بات ہے. تو یہ وہ اسماعیل کا جواب ہے جو مجھے انہوں نے, جو میرے لوگوں نے پہلے دی. اور وہ سب لوگ خیر بعد میں انہوں نے بہت کام بھی کیا میرے ساتھ. جو آپ نے سوال کیا ہے وہ یہ کہ اس کے بعد دیکھیں 2010 میں میرا ٹینیور ختم ہو گیا, تو اس کے 2 مہینے کے بعد الیکشن ہو جانے چاہیے تھے. وہ الیکشن ہوئے 2015 میں جا کر. 2010 میں الیکشن ختم, اس کے بعد الیکشن ہی نہیں ہوئے, لوکل گورنمنٹ کے الیکشن ہی نہیں کروائے, وہ بھی سپریم کورٹ کے کہنے پہ 2015 میں 5 سالوں کے گیپ کے بعد. تو 2015 میں الیکشن ہوئے, پھر اس الیکشن میں سارے قانون سازی چینج کر دی گئی, چیزیں ہو گئیں. جواب آپ کی بات کا یہ کہ یہ جو پروونشل گورنمنٹ ہے یہ لوکل گورنمنٹ کو پنپنے نہیں دینا چاہتی. یہ اپنے پاس سے اختیارات اور وسائل نیچے لوکل گورنمنٹ پہ لوگوں تک ٹرانسفر نہیں کرنے دینا چاہتے. یہ ہے اس کی برائی کی جڑ. جس دن یہ ٹھیک ہو جائے گا اس کا ہم حل تلاش ہم نے کیا ہے. ہم ایک آئینی ترمیم ہم نے مسودہ بنایا ہے جس کو ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کی اسمبلی اس کو منظور کرے, ایکسپٹ کرے, جس سے پورے پاکستان میں ڈیوولوشن آف پاور آئے. تو جواب اس کا یہ ہے کہ جو پروونشل گورنمنٹ ہے اس نے سارے اختیارات اور وسائل, پہلے اس نے الیکشن نہیں کرائے, وہ نہیں کرنا چاہتے لوکل گورنمنٹ کے الیکشن ہوں. پھر 2015 میں الیکشن ہوئے, 2020 میں اس کا ٹینیور ختم ہوا, تو 2020 میں الیکشن دوبارہ ہو جانے چاہیے, تو وہ پھر اگلے الیکشن ہوئے 2023 میں جا کر. یعنی وہ اتنے لمبے گیپ کے بعد ایڈمنسٹریٹر سے پھر آپ شہر چلاتے ہیں, ملک چلاتے ہیں. تو اس لیے چونکہ پروونشل گورنمنٹ ہماری تمام پاکستان کی پروونشل گورنمنٹس وہ اپنے اختیارات اور وسائل لوکل گورنمنٹس کو نہیں دینا چاہتی, جس کی وجہ سے آپ کی تباہی بربادی نظر آتی ہے. جی بربادی. لیکن ایک چیز بتائیے کہ ہم ایک ایسے ملک میں ہیں جہاں پر جاگیردارانہ نظام جو ہے بڑا مضبوط رہا ہے. ایک متوسط فیملی کا ایک لڑکا آتا ہے آگے اور وہ پڑھ لکھ کے جو ہے اتنے بڑے بڑے کام کر جاتا ہے, تو بہت ساری اس نے پرابلمس بھی فیس کی ہوں گی اس تمام سسٹم میں, کیونکہ وہ سسٹم تو آگے بڑھنے نہیں دیتا نا ایک عام انسان کو. تو وہ کون سی پرابلمس تھی جن سے آپ نے لڑائی کی؟ there were many. آپ I mean you just name it. بٹ آپ کو ایک چیز, اگر آپ کے اندر انٹیگریٹی ہے, آپ آنےسٹ ہیں, اور آپ کو یہ پتا ہے کہ جو آپ کر رہے ہیں آپ کا کنوکشن ہے کہ آپ صحیح کر رہے ہیں. تو میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, اس شہر میں, اس ملک میں صحیح کام کرنا سب سے غلط کام ہے, سب سے مشکل ترین کام ہے. جیسے غلط کام میں کہہ رہا ہوں اس معنوں میں کہ آپ کو لگ پتا جاتا ہے کہ آپ کو اتنی دشواریاں آتی ہیں, اتنے دشمن بنتے ہیں, آپ کسی غلط کام کے لیے کھڑے ہوں تو آپ کے ساتھ اتنی سپورٹ آ جائے گی ساری. تو میں نے تو اس کو فیس کیا ہے, صحیح کام کرنے کو فیس کیا ہے. بٹ چونکہ میرا پرسنل انٹرسٹ اس کے اندر کوئی نہیں تھا, میری پرسنل اس کے اندر کوئی گین نہیں تھی, میں پبلک انٹرسٹ کے لیے, لوگوں کے لیے, اور اپنے عہدے کو صحیح استعمال کر کے, میرا یہ کنوکشن تھا کہ اگر میں نہیں کروں گا تو میں گنہگار ہوں گا اور مجھے ہر حال میں کام کرنا ہے. اس نے جو ہے مجھے بچایا ہے, مجھے کامیاب کیا ہے, اور مجھے سرخرو کیا. اللہ تعالیٰ نے مجھے کوئی ایسا کام میں کہوں کہ میں نے جو شروعات کی ہوں, کام کی شروع کیا ہو اور اس کے اندر نیک نیتی سے, وہ میرا کام اللہ نے مکمل کروایا. اس کا مطلب ہے کہ ڈیڈیکیشن ہو تو پھر آپ کچھ بالکل کر سکتے ہیں. بالکل ڈیڈیکیشن اور ایمانداری ہو, آنےسٹلی. اگر آپ خود چور ہیں آپ دوسروں کو چور نہیں کہہ سکتے. ویری سمپل. اگر آپ خود چور ہیں اور آپ چاہیں کہ آپ کرپشن روک لیں, نہیں روک سکتے. اگر آپ خود جو ہے وہ گھر میں بیٹھ کر, اور اگر آپ چوری کریں گے تو آپ گورننس اچھی کر نہیں سکتے. پھر آپ رات کے 2 بجے دیکھیں, پیسے کمانے والا, رشوت لینے والا بندہ, وہ اپنے بستر کی نیند نہیں خراب کرے گا, ٹھیک ہے, وہ رات کے 2 بجے اس کو فکر نہیں ہوگی. اور اگر آپ کو موت یاد نہیں ہے نا, اگر آپ کو مرنا یاد نہیں ہے, مرنے کے بعد کے حساب کتاب کی آپ کو اگر فکر نہیں ہے, تو پھر آپ کو کوئی دنیا کی کوئی طاقت آپ سے کچھ کروا نہیں سکتی. اللہ کا شکر ہے کہ ہم جس بھی دور میں جا رہے ہیں, اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ہمیں ہر وقت مرنا یاد ہے,
مرنے کے بعد کے حساب یہی چیز جو ہے وہ بالکل صحیح رکھتی ہے. اچھا یہ بتائیں کہ جو آپ کا کام ہے اس میں بہت سارے لوگوں سے جو ہے وہ ملنا ہوتا ہے, بہت کچھ ان کو بتانا بھی ہوتا ہے, اس میں پیشنس کی کتنی اہمیت ہے؟ پیشنس کی اس میں بہت اہمیت ہے, اور پیشنس کی اس وقت زیادہ اہمیت ہو جاتی ہے کہ آپ کے سامنے آپ کو پتا ہو کہ کوئی جھوٹ بول رہا ہے, آپ کو بیوقوف بنا رہا ہے, آپ سے فراڈ کر رہا ہے, اور وہ بڑا مشکل کام ہے میرے لیے نا, ٹو جسٹ کیپ دا کول ڈاؤن, اور آپ اس کو سننا بھی ہے, آپ کو اس کو برداشت بھی کرنا ہے. تو ایسے بہت سارے مواقع آئے اور چیزیں آئیں, لیکن ایز فار ایز ورک از کنسرن اس میں جو ہے وہ جیسے ایک زمانے میں ہم نے شہر پورا کھود دیا تھا, بارشیں ہو گئیں, اب وہ ایک بہت بڑا ایک امتحان تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے, لیکن اس میں نے کوئی شارٹ کٹس نہیں استعمال کیے کسی پروجیکٹ کو. بہت سارے لوگ مشورہ دیتے ایسے کر لو, بس اس کو دبا دو, اس پہ مٹی ڈال دو, اس پہ ایسے کر دو, یہ ہو جائے گا. تو چونکہ مجھے پتا تھا کہ یہ میرا شہر ہے اور اللہ دیکھ رہا ہے کہ میں اگر اس کو دبا دوں گا, اگر اس کو, تو یار میں نے میرا شہر ہے, میں اپنے گھر میں یہ کام کر سکتا ہوں کیا کسی غلط چیز کو دبا دوں؟ یہ سب سے اسٹرانگ پوائنٹ تھا جس کی وجہ سے تمام عوام کراچی کے آپ کے ساتھ کھڑے تھے, اور لوگ شکایتیں نہیں کر رہے تھے, ان کو پتا تھا کہ آج یہ جو کھدائی ہوئی کل اسی روڈ پہ ہم نے چلتے ہوئے جانا, اور ہو گیا ایسا, اور ایسا ہوا الحمدللہ. اچھا ابھی ہم نے پیشنس کی بات کی, تو بہت دفعہ ہمارے عام لوگ یہ چیز محسوس کرتے ہیں کہ کسی بھی پروفیشن میں جب کوئی بھی شخص آتا ہے تو اس کی ایک ٹریننگ ہوتی ہے. تو یہ جو ہمارے سیاستدان ہیں, کیا ان کی ٹریننگ نہیں ہونی چاہیے جب یہ ہو جاتے ہیں؟ ان کے دیکھیں ہونی چاہیے, لیکن ہوتی نہیں ہے, ٹو بی ویری آنیسٹ. آج کل ہم کوشش کر رہے ہیں, میں اکثر اپنے لوگوں کو کہتا ہوں, لڑکوں کو, کہ دیکھو ہمیں تو نہیں کسی نے یہ کام کروایا, لیکن ہم ضرور اب یہ کہتے ہیں کہ ہم ان تمام دو راہوں سے گزر کر آئیں کہ یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں نا, یہ اٹس لائک یہ انسٹیٹیوشنز ہیں ساری, اور یہ ایک ری ہیب سینٹر کے طور پر اس کو کام کرنا چاہیے. معاشرے سے غلط لوگ اگر آپ کے پاس آ جائیں تو آپ اس کو ریفائن کریں. وہ نرسری ایسی ہونی چاہیے کہ اگر معاشرے کے غلط لوگوں کو لے کر, اگر غلط, یا معاشرے سے وہ لوگ جن کے اندر وہ کوالٹیز نہیں ہیں, ان کو اپنے پاس لے کر ان کوالٹیز کو انفلٹریٹ کرا کر, ان کو اس کو ایجوکیٹ کرا کر, اس میں ان کو ڈال کر, پھر آپ معاشرے میں ان کو دوبارہ واپس کریں, پھر معاشرے میں ان کو بھیجیں. ٹھیک ہے, ویئر از آن دی کانٹرری یہ ادر وے اراؤنڈ ہے. ابھی تو کوئی اچھا آدمی آ کے جو کسی پارٹی میں وہ خراب ہو جاتا ہے, ہمارا اپنا ماحول ہے, یہ چیزیں اتنی زیادہ محسوس عوام نے کرنی شروع کر دی. تو میرا ہاں, میں اب اس میں کیا ہے, دیکھیں اس میں آپ اس میں اٹس اے مکس. ایک تو یہ ہمارا جو دین ہے نا, وہ ہمیں اگر اس کی بیسکس کے اوپر اگر ہم صرف آ جائیں نا, تو بہت ساری برائیوں سے تو یہ ہمارا ریلیجن ہمارا دین ہمیں روک دیتا ہے. جبکہ ہم ایک اسلامک ملک میں رہ رہے ہیں, کیونکہ ہم تمام چیزیں واضح ہیں, کلیئر ہیں ہمارے سامنے. نہیں ہمارے یہاں تو دیکھیں, اللہ معاف کرے, یہ تو سیاست تو بہت بدنام ہو گئی ہے, بہت زیادہ, اور لوگوں کی وجہ سے بدنام ہو. بہت اچھے لوگ بھی ہیں, لیکن معذرت کے ساتھ بہت ہی برے لوگ بھی ہیں, اور یہ دونوں اچھے اور بروں میں جو ہے وہ لڑائی ہے, لڑائی ہے ساجد. اور اگر پاکستان کو گرو کرنا ہے, آگے جانا ہے, تو اچھے لوگوں کو پریویل کرنا پڑے گا, اچھے لوگوں کی تعداد بڑھنی پڑے گی. ان تمام چیزوں میں جو بہت ساری آپ جنگیں لڑ رہے ہوتے ہیں بہت سارے محاذوں پہ, وہ کون سی چیز ہے جو آپ کو متحرک رکھتی ہے اور آپ کہتے ہیں نہیں مجھے آگے بڑھنا ہے, اور بہرحال فائٹ تو مجھے کرنی ہے؟ اس میں تو جب آپ اپنے آپ سے سوال کریں نا کہ ہم یہ کام کر کیوں رہے ہیں, میں سوال کرتا ہوں اپنے آپ, میں کیوں کر رہا ہوں یہ کام؟ مجھے پیسوں کا فائدہ ہے؟ جواب ہے کہ نہیں, مجھے تو نہیں. اور اگر میں آج کہوں کہ نہیں, تو میری ہسٹری 30 سالوں کی بتاتی کہ نہیں بھائی, میں ایم پی رہ چکا ہوں الحمدللہ, میں آئی ٹی کا وزیر رہ چکا ہوں الحمدللہ, مجھے اللہ نے میئر بنایا, مجھے اللہ نے اس کے بعد سینیٹر بنایا, میرے رب نے آج مجھے ایم این اے بنایا. یعنی کہ میں وہ پولیٹیشین ہوں جو کہ لوکل گورنمنٹ میں بھی رہ چکا ہے, پروونشل گورنمنٹ میں بھی رہ چکا ہے, سینٹ میں بھی رہ چکا ہے, اور میں اب نیشنل اسمبلی میں اللہ تعالیٰ نے مجھے اب ان عہدوں پہ رہ کے میں اب جیسے آپ کو ذکر کیا کہ 300 ارب روپے تو میں نے اپنے ہاتھوں سے خرچ کیے ہیں کیش, پھر زمینیں تھیں یہاں پر اور مرات تھے. تو آج الحمدللہ نہ میرا کوئی شادی ہال ہے, نہ میرا کوئی پیٹرول پمپ ہے, نہ میری کوئی زمین کوئی آ کر کو قبضہ کر رہا ہے, نہ میرے بہن بھائیوں کے اکاؤنٹ سے کوئی پیسے نکل رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ نہیں, پیسہ از ناٹ مائی ایم اینڈ آبجیکٹو. تو اگر آج میں کہتا ہوں کہ نہیں بھائی پیسہ, لسٹ آف منی از ناٹ مائی پرابلم,
اور پاور از ناٹ مائی پرابلم. تو میں اس کے اگینسٹ میں سپورٹ میں میرے پاس میری ہسٹری موجود ہے. صرف میں ایسا کہہ نہیں رہا ہوں. کہتے ہیں پاکستان میں چوری اسی نے نہیں کی جس کو چوری کرنے کا موقع نہیں ملا. میں کہتا ہوں بھائی مجھے تو ڈکیتی کرنے کا موقع ملا, تو اس کے بعد جو ہے وہ نہیں کی چوری. تو یہ ہے. تو آپ خود سے سوال کرتے ہیں کہ بھائی آپ کیوں کر رہے ہیں کام؟ پیسوں کے لیے کر رہے ہیں؟ جواب ہے نہیں. پاور کے لیے کر رہے ہیں, اپنے فیم کے لیے کر رہے ہیں, شہرت کے لیے کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ میں اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہا ہوں. میں اپنے آپ سے جب بات کرتا ہوں میں اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہا ہوں. اور اللہ کرے کہ باقی لوگ بھی اس طرح سے. تو جب آپ نے جو سوال کیا نا کہ آپ کو ووٹ میکس یو کیپ گوئنگ, ایکچولی تو جب آپ رب کی رضا کے, کیوں میں کہتا ہوں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مجھے مولوی نہیں بنایا, مجھے ڈاکٹر نہیں بنایا کہ میں اس کی مخلوق کا علاج کروں غریب لوگوں کا. مجھے اللہ تعالیٰ نے بہت پیسے والا نہیں بنایا کہ میں اس کی مخلوق پر خرچ کروں. مجھے تو رب نے یہاں دھکا دے دیا ہے. مجھے تو رات میں کسی کے گھر کے آگے کھڑے ہو کر اس کی پانی کی لائن کو صحیح کر کے ہی رب کو راضی کرنا ہے. مجھے تو کسی کے گھر کے آگے سے کچرا اٹھا کر ہی رب کو راضی کرنا ہے. تو مجھے تو رب نے یہاں اس لائن میں ڈالا ہے. بہت بڑی خدمت ہے. تو یہ مجھے رب نے یہاں, تو میں سوچتا ہوں کہ میں کیوں کر رہا ہوں. میں آج میرے پاس دنیا پڑی ہوئی ہے, میں جہاں چاہوں دنیا میں جا کر اپنی زندگی, اپنے بچوں کی زندگی گزار سکوں. میں نے 3 سال جو ہے وہ رہ کے سیاست سے الگ رہ کے میں نے لگزریس قسم کی لائف گزاری. الحمدللہ اللہ نے مجھے بہت نوازا. لیکن پھر مجھے جو ہے وہ خیال آیا کہ نہیں بھائی, اگر اپنی زندگی گزار کر اس طرح میں مر گیا تو رب مجھ سے پوچھے گا بھائی تجھے نام دیا, پہچان دی, شہرت دی, تو نے اپنی آسائش دیکھی صرف بس, اور لوگوں کے لیے جو ہے تو کچھ کر سکتا, تو نے اپنے سے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ جو انسان سے پوچھے گا وہ کامیابی ناکامی کا نہیں پوچھے گا, وہ اس کی استطاعت کے مطابق اس کی کوشش کے بارے میں پوچھے گا. تو میں اس لیے کانٹینٹڈ فیل کرتا ہوں خود کو کہ بھائی میں اپنے حصے کی روزانہ اپنی کوشش کر کے رات میں سوتا ہوں. میں دن بھر اپنے حصے کی کوشش کر کے رات میں سوتا ہوں. مطمئن سوتا ہوں کہ میرا رب جانتا ہے کہ میرے بس میں کیا ہے, اور وہ میں اپنی کوشش کر رہا ہوں. اللہ کا شکر ہے, اور مجھے اس میں اللہ کامیابی بھی دیتے ہیں. تو میں اس لیے میں فرسٹریٹ نہیں ہوتا. اس لیے کیونکہ میں اگر کسی انسان سے خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کام کروں نا تو میں شاید باغی ہو جاؤں, کیونکہ انسان تو بہت ہی, اللہ معاف کرے, بہت نہیں بڑا فراڈ ہے, بہت ہی بڑا فراڈ ہے. آپ انسان کو خوش کر نہیں سکتے. آپ کچھ بھی اپنی گردن بھی کاٹ کے رکھ دیں اس کے آگے, وہ کہے گا نہیں ایسے نہیں, ایسے کیوں نہیں کاٹی گردن, تو آپ انسان کو خوش نہیں کر سکتے. یہ جو آپ نے آئی ٹی میں بڑا اچھا ٹائم گزارا, آپ منسٹر رہے, تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اس وقت ہمیں بہت سارے ایسے چیلنجز ہمارے بچے فیس کر رہے تھے کہ آئی ٹی کے حوالے سے ہمیں کچھ بڑا کام کرنا چاہیے تھا؟ اور اب ہم اپنے پڑوسی ملک کی بات کرتے ہیں اگر, تو آپ دیکھیں کہ انہوں نے آئی ٹی میں ایسا کام کیا کہ پورے شہر کو اپنا آئی ٹی سٹی بنا دیا ہے. تو اس پر کیوں نہیں توجہ دی گئی؟ دیکھیں جب ہم جس زمانے میں 2002 میں یہ منسٹری پہلی دفعہ شروع ہوئی ہے, آپ کو پتا ہے 2002 میں آئی ٹی منسٹری پاکستان میں پہلی دفعہ انٹروڈیوس کرائی گئی ہے 2002 میں, اور 2003 میں وزیر بن گیا, اور 2003 سے 2005 تک میں وزیر بنا تھا. جب میں وزیر تھا 2005 میں, تو پھر لوکل گورنمنٹ کے الیکشن میں مجھے کہا گیا کہ ریزائن کرو اور جو ہے وہ میئر بننا ہے تم نے. ان 2 سالوں میں میں نے جب انہیریٹ کیا ہے وہ تو 7 لوگوں کی صرف منسٹری ٹوٹل 7 لوگوں کی منسٹری تھی پروونشل, اور وہ جب میں نکلا ہوں تقریباً 350 لوگ تھے, 350 لوگوں کی. تو میں نے اس وقت جو ای گورنمنٹ کا نظام میں نے متعارف کروایا, ای پولیسنگ کا کانسیپٹ میں نے, پیپر لیس انوائرمنٹ کی بات ہم نے کی. پھر بی پی او انڈسٹری جو کہ بزنس پروسیس آؤٹ سورسنگ ہے, جس میں آپ کال سینٹرز بناتے ہیں, جس میں آپ ایک سیٹ کے اوپر 3 لوگوں کو نوکری دیتے ہیں. وہ پھر ہم نے بڑی بڑی کانفرنسز کروائی یہاں پہ ورلڈ میں, جنہوں نے جو اس کے گرو کہلاتے ہیں بی پی او انڈسٹری, جنہوں نے انڈیا میں جو ہے وہ ریولوشن جو لے کر آئے تھے, ان کو میں یہاں لے کر آیا. تو ایک 2 سالوں میں جتنا کچھ ہو سکتا تھا, میں سمجھتا ہوں کہ اس زمانے میں اتنا کچھ بھی نہیں ہوا تھا. لیکن ہاں 2002 اور آج 2024 سے 22 سال بہت لمبا عرصہ گزر گیا نا. اس 22 سالوں میں یہ سب کچھ ہونا چاہیے تھا جو لوگ ان جگہوں پہ رہیں, اور انفارچونیٹلی اس طرح نہیں ہوا ہے. آج انڈیا کی ایکسپورٹ جو ہے وہ آئی ٹی کی $270 ارب کی ہے, اور ہماری ایکسپورٹ جو ہے 2.7 ارب ڈالر کی ہے. تو گیپ آپ سمجھ سکتے ہیں. تو بہرحال یہ دوسری ٹاپک طرف چلی جائے گی بات گفتگو, لیکن ہمارے پاس پورا خاکہ ہے. آج اللہ نے موقع دیا تو ان نوجوانوں کو کیسے یوٹیلائز کرنا ہے, ان نوجوانوں کے ذریعے جو ہے وہ اس ملک کو کی انکم کو کیسے بڑھانا ہے, اور ہمیں کیسے اس پہ گرو, یہ پورا ایک سبجیکٹ ہے. دیکھیں آپ چونکہ بہت نیچے لیول اور اونچے لیول اور تمام لیولز پہ کام کر چکے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ کراچی کا نوجوان جو ہے وہ کس چیز سے جو ہے وہ پریشان ہے, کیا اس کے مسائل ہیں, اس کا حل کیا ہے, اور کس طرح ہم اس کو سیٹسفائی کر سکتے ہیں. اب آپ کو اللہ رب العزت نے جو موقع دیا ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کون کون سے مسائل ہیں جن کو آپ ٹھیک کرنے کے لیے کچھ کر سکیں گے؟ ویل ایٹ دس مومنٹ تو میں ایک سمپل ایم این اے ہوں, اور ہماری کوئی ڈائریکٹ گورنمنٹ نہیں ہے, پروونشل گورنمنٹ میں ہمارا رول نہیں ہے.
ہمیں ایک نہ ہونے کے برابر ایک جو ہے منسٹری دی گئی ہوئی ہماری پارٹی کو, تو ایسا چیز بھی ہمارا کوئی ڈائریکٹ ایڈمنسٹریشن میں یا کوئی گورننس میں کوئی رول نہیں ہے. لیکن یس, اگر گیون اے چانس, اگر ہمیں یہ کوئی ذمہ داری دی گئی, تو آج کا جو نوجوان ہے, دیکھیں 67% یوتھ بلج ہے اس پاکستان میں, اور یہ یوتھ بلج جو ہے وہ بھی اگلے 50 سالوں تک اس پاکستان پہ رہے گا, وچ از این اپرچونٹی اینڈ این ایڈوانٹیج. بٹ اگر آپ نے اس اپرچونٹی کو صحیح طرح سے ڈیل نہیں کیا, اس کو چینلائز نہیں کیا, تو یہی اپرچونٹی آپ کے لیے تھریٹ بن جائے گی. اور آج بہت زیادہ جو ہمارے حالات ہیں وہ ایسے ہیں کہ خدا نہ خواستہ یہ ہمارے لیے تھریٹ بن سکتی ہے. کیونکہ دیکھیے کیا ہو رہا ہے کہ آج 2.5 کروڑ اس ملک میں ایسے بچے ہیں جو اسکول نہیں جا رہے. 2.5 کروڑ ان کی تعداد ہے. سندھ میں اس کی تعداد جو ہے وہ 70 لاکھ ہے, 72 لاکھ ہے جو اسکول ہی نہیں, جو اسکول جا رہے ہیں ان کی الگ ایک کہانی کہ وہ کیا تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اب جو جوان ہیں ہمارے ہیں, دیکھیں میرا یہ ماننا ہے کہ جو ہم اپنے نوجوانوں کو وہ پڑھا ہی نہیں رہے جس کی دنیا میں ڈیمانڈ ہے. اب ہماری یونیورسٹیز جو ہیں وہ بے روزگار نوجوان پروڈیوس کرنے والی فیکٹریاں بن گئی ہیں. ٹھیک ہے کہ ہم اپنی یونیورسٹی سے بے روزگاری کو جو ہے نا وہ جنم دیتے چلے جا رہے ہیں, کیونکہ وہ جو آپ ڈگری دے رہے ہیں اس کا کوئی استعمال نہیں ہے پریکٹیکل دنیا میں. اس کا استعمال جو آپ پڑھا رہے ہیں وہ استعمال نہیں. ہمارے پاس, آئی ہیٹ ٹو گیو دس ایگزامپل, بٹ ہمیں دشمن سے بھی سیکھنا چاہیے. ہمیں ہمارا دین بھی یہ بتاتا ہے. اس وسلم نے جب قیدی جب پکڑتے تھے جنگوں میں جو کہ مسلمان نہیں ہوتے تھے, تو ان کی جو ہے وہ ان کی سزا یہ ہوتی تھی کہ وہ مسلمانوں کو پڑھائیں, وہ مسلمانوں کو تعلیم دیں. جو یہودی پکڑے جاتے تھے یا اور دوسرے اور لوگ پکڑے سکھواتے تھے, ان کو تعلیم دیتے تھے ان کی. تو جب اللہ کے رسول نے یہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا, تو ہمیں تو کسی بھی سے بھی اچھی چیز لینی چاہیے. تو انڈیا کی ایگزامپل میں آپ کو دینا چاہوں گا یہاں پہ کہ 30 سال پہلے انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اپنے نوجوانوں کو وہ تعلیم دی اور کہ جس سے دنیا میں ان کی جو ایکسیپٹنس ہو سکے, اور اس تعلیم کے ذریعے انہوں نے اپنی ہیومن ریسورسز کو ہیومن کیپٹل میں کنورٹ کیا. اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب وہ دنیا میں گئے تو وہ جا کر جب انہوں نے تھوڑا کام کیا, تو آج دنیا کی میں یہ مثال دی جا رہی ہے کہ دنیا کے 25 ٹاپ جو کمپنیز ہیں اس کے سی ای اوز انڈینز ہیں. جی بالکل. اور ان 25 کمپنیز کا صرف جو ان کے پاس پیسہ ہے وہ ہے $5 ٹریلین. $5 ٹریلین ان 25 لوگوں کے ہاتھوں میں ہے, جو کہ 25 کے 25 جو ہیں وہ انڈینز ہیں. اب امیجن کریں کہ آج جو انڈیا میں جو انویسٹمنٹ کی بھرمار ہے وہ کون لے کر جا رہا ہے؟ وہ لوگ ہیں جن کو انڈیا نے اپنے یہاں تعلیم دے کر, رائٹ تعلیم دے کر, جو کہ دنیا میں ایکسیپٹیبل ہو, وہ دے کر جب دنیا میں بھیجا, وہ جا کر کمپنیز کے جو ہے وہ سی ای اوز بنے. آج وہی انڈیا میں انویسٹمنٹ ڈالر لے کر آ رہے ہیں. تو ہمارے جو سیاستدان ہیں وہ ان چیزوں پر یا ان پوائنٹس پر کس وقت سوچیں گے؟ ہمارے نوجوانوں کو وہ تمام رائٹس کب ملیں گے؟ جبکہ ہمارا نوجوان جو ہے وہ انتہائی باصلاحیت ہے, اور کراچی کے جو بچے ہیں سب سے زیادہ پڑھے لکھے بچے, وہ سب سے زیادہ پریشان ہیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت جو بہت سارے برے کام ہو رہے ہیں اس میں یہ ڈر ہے کہ وہ بچے وہاں نہ اس طرف شفٹ نہ ہو جائیں. ہماری بدقسمتی یہ کہ جو لوگ سوچتے ہیں, یہ جو سیاستدان یہ سوچتے ہیں ان کے پاس حکمرانی نہیں ہے, اور جو یہ سوچتے نہیں ہیں ان کے پاس جو ہے وہ سال سے 15 سالوں سے حکمرانی ہے, لیکن کچھ کام نہیں ہو رہا. تو اچھا, آپ ایک اچھے لیڈر میں کیا ایسی 3 کوالٹیز دیکھنا چاہیں گے کہ یہ ہونی چاہیے کیا لیڈر میں؟ اس کو موت یاد ہو, وہ سچ بولتا ہو, اور اپنی انٹیگریٹی, اپنی سچ پر وہ جو ہے وہ کمیٹڈ ہو. اور کیا اس کے پاس ویژن ہونا چاہیے؟ ویژن اسی وقت ہوگا جب وہ اس کی سب سے آخری 3 باتوں میں آپ نے بات کی نا, تو اگر وہ سچا نہیں ہے اور اس کو موت یاد نہیں ہے تو اس کا ویژن جو ہے وہ اسی سے ریلیٹ کرے گا. اگر مجھے موت یاد ہے تو میرا ویژن اس حساب سے ہوگا, اگر میں سچ بولتا ہوں تو میرا ویژن اس حساب سے ہوگا. تو ویژن, یس, تھرڈ تھنگ از ہز ویژن. تو وہ سچا ہو, اپنی سچائی پہ فائدے نقصان پہ فیصلے نہ کرے, صحیح اور غلط پہ فیصلے کرے. فرق ہے, بالکل فرق ہے. اور یہ چیز جو ہے آگے آپ کو اچھا یا برا کرنے میں, تمیز میں بھی فرق دے رہی ہوتی ہے. کیا آپ محسوس کرتے ہیں کہ شعبہ کوئی بھی ہو, سیاست بھی ظاہر ہے ایک بہت بڑا شعبہ ہے اور اس میں صبح شام بے شمار کام ہوتے ہیں, زندگی میں ایک ایسا شخص ہونا چاہیے جو ہر لمحے آپ کو گائیڈ کر رہا ہو,
یا آپ کے پاس ایک ایسی شخصیت ہو جس کے پاس آپ جا کر کچھ کہہ سکیں, کچھ پوچھ سکیں, جو آپ کی رہنمائی کر سکیں؟ ایک شخص نہیں, کئی شخص ہونے چاہیے ایسے زندگی میں, جس سے انسان جا کر کچھ گائیڈنس لے, اور جہاں پر جس سے جا کر آپ جو ہے وہ اپنی بات کہہ سکیں, اور جس کے بارے میں آپ کو پتا ہو کہ یہ جو ہے وہ جہاں سے آپ کی سوچ ختم ہوتی ہے وہاں سے شاید اس کی سوچ شروع ہوتی ہے. اور یہ میرے عہدے کو دیکھ کر, میرے اورا کو دیکھ کر یہ مروب نہیں ہوگا, یہ سچ بولے گا. تو ایسے لوگ ہونے چاہیے. تو کیا آپ کی زندگی میں ایسا کوئی ہے؟ اچھا, یہ بتائیے کہ آپ شہرت کو کیسے محسوس کرتے ہیں؟ شہرت کو کیسے لیتے ہیں؟ اللہ کی دین ہے, اس پر جو بالکل اس کو دماغ میں نہیں بسانا چاہیے, اس کو دماغ میں نہیں بسانا چاہیے. اللہ کی دین ہے, اس میں آپ کا کوئی کمال نہیں ہے. کیا چیز ہے جو آپ کو عوام کے قریب کرتی ہے یا عوام آپ کو پسند کرتے ہیں؟ وہ کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کے ہاتھ میں ہے نہیں, یہ تو قدرت کا نظام ہے کہ دل میں کس کے. آپ اپنے بچے کے دل میں اپنی بات نہیں ڈال سکتے, باہر والی تو لوگوں کی بات تو دور کی بات ہے. جس دن آپ نے سمجھ لیا نا کہ آپ ڈال رہے ہیں لوگوں کے دلوں میں یہ والی بات, اس دن آپ فارغ ہیں. تو میرا یہ ماننا ہے کہ نہیں, یہ آپ نہیں ڈالتے لوگوں کو. دیکھیں, اب میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ بات, اللہ کی کتاب میں اللہ نے بتایا نوح علیہ السلام کا واقعہ. 950 سال انہوں نے تبلیغ کی, اپنے سگے بچے کو اپنا نہیں کر سکے. جب پیغمبر کے ہاتھ میں اللہ نے یہ طاقت نہیں دی ہے کہ وہ اپنے سگے بیٹے کو اپنا کر سکیں 950 سال کی تبلیغ کے بعد, تو کون انسان ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ وہ کسی ایک انسان کے دل میں اپنی بات ڈال سکتا ہے؟ یہ کام اللہ نے پیغمبروں کے ہاتھ میں نہیں دی ہے, یہ والی بات, یہ طاقت نہیں دی. یہ رب نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے بات, یہ دلوں میں ڈالنے والی طاقت اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے. اس کا مطلب ہے جو بہت سارے پولیٹیشین پھر سوشل میڈیا کا سہارا لے رہے ہیں ان کو نہیں لینا چاہیے؟ نہیں, ان کو سارے ٹول استعمال کرنے چاہیے, اپنی کوشش کرنی چاہیے. یہ نہیں کہہ رہا, اللہ نے یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ بیٹھ جاؤ. بھائی نوح علیہ السلام جو بیٹھ تو نہیں گئے نا, اگر وہ تھک ہار کے بیٹھ تو نہیں گئے نا. جب نہیں, میں اس ریفرنس میں نہیں کہہ رہی, میرا مقصد یہ ہے کہ جیسے آپ نے بہت ایک صاف دل سے بات کہی کہ آپ اپنی ایفرٹ کرتے رہیں, لیکن کس کے دل میں آپ کے لیے عزت کتنی ہوگی یہ اللہ نے. بالکل, میں اس والی بات کا ماننے والا ہوں کہ آپ کے سوشل میڈیا کے پرچار سے ہی آپ کی پاپولیرٹی نہیں ہو رہی. وہ جو ہو رہی ہے وہ رب کی دین ہے. وہ سوشل میڈیا کے ٹول جو بھی بن رہا ہو, لیکن دلوں میں اگر کسی کے بات جا رہی ہے وہ اللہ کی دین ہے, وہ اللہ کی دین ہے. وہ سوشل میڈیا ٹول ہے, وہ اسباب ہے, مسبب الاسباب نہیں ہے. مسبب الاسباب تو رب, یہ پاور تو اللہ نے دلوں میں ڈالنے کی بات تو اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے. جی بالکل, یہ اللہ نے کسی انسان کے, پیغمبروں کے پاس یہ پاور نہیں دی ہے, پیغمبروں کو نہیں. آپ دیکھیں نا کتنی اسٹرگل تھی, ورنہ کیا مسئلہ تھا, پیغمبر بیٹھ کے کوئی دعا کرتا پورا. بھائی میں اکثر کہتا ہوں لوگوں کو کہ بھائی آپ دیکھیں نا, آپ سب کو چھوڑ دیں نا, بھائی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑی ہستی تو دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوئی ہے, نہ ہے نہ ہوگی. ہمارا ایمان ہے ان سے بڑی ہستی دنیا میں کوئی نہیں پیدا ہوئی نا. میں پوچھتا ہوں بھائی 13 سال مکے کے 13 سال, کون سا دکھ ہے, کون سی پریشانی ہے, کون سی تکلیف ہے, کون سا زخم ہے جو دنیا کی سب سے بڑی ہستی کو پیش نہیں لگے؟ کون سا؟ میں کہتا ہوں کیا ضرورت تھی رب کو کرانے کی؟ 13 سال حضور کو, کیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طائف میں پتھر لگنے سے لے کر, ساتھیوں کی شہادت سے لے کر, شیب ابی طالب کی گھاٹی میں فاقہ کشی سے لے کر, لوگوں کے تانے زنی, لوگوں کی باتیں, وہ لوگ جو کہ صادق اور امین کہتے تھے پہلے سے, وہ لوگ جو اپنے رشتہ دار تھے, اللہ اکبر, انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا. لیکن میں کہتا ہوں کہ بھائی کیا ضرورت تھی 2 رکعت نفل نماز غار ہرا سے پڑھ کے نیچے اترتے, پورا مکہ مدینہ مسلمان ہو جاتا. مسئلہ تھا رب کے لیے کوئی مسئلہ تھا؟ نہیں ہوا. رب اگر یہ ہو جاتا پھر ہم بھی کہتے کہ آج ہم میں اور آپ بھی بیٹھ کر کہہ رہے تھے بھائی اللہ میں ہم نہیں جانتے, بس ابھی ہم نے جانماز بچھائی ہے, بس آپ نے جیسے یہ کر دیا تھا پہلے ابھی آپ بھی کر کے دیں. اللہ تعالیٰ نے 13 سال حضور کو مکی کی گلیوں میں چلوایا ہے, تکالیف سے گزارا ہے. میرے اور آپ کے لیے آج کے کہ بھائی نہیں, یہ نہیں ہے, آپ کو اپنی کوشش کرنی ہے. آپ اس کے بعد جا کر حضور کو فتح ملی ہے بدر میں جا کر, ہاں پھر جا کر فرشتے اتارے اللہ تعالیٰ نے. تو 13 سال مکے کی, تو یہ ہماری لائف کے لیے تو بھائی ان سے بڑی ہستی تو کوئی نہیں ہے نا. آپ نے ابھی چند دن پہلے ایک سود کے حوالے سے ایک بڑی ڈیبیٹ ہوئی اور ابھی بھی اس پہ بہت سارے لوگوں کی اپنی رائے آ رہی ہے, تو اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں نے دو اسپیچز کی ہیں پارلیمنٹ میں, اپریل میں اور مئی میں, اور میری پہلی اسپیچ ہی میں نے سوچ رکھا تھا کہ میں جب جاؤں گا, اگر میں آ گیا ہوں پارلیمنٹ میں, تو میں بجائے اس کے کہ میں اپنی بات کروں یا لوگوں کی بات کروں, میں اللہ اور اس کے رسول کی بات کروں. اور دیکھیں, میں سمجھیں کہ میں اپنی ہی بات کر رہا ہوں,
جب ہم یہ کہتے ہیں کہ مجھے خوشحال رہنا ہے, مجھے خوشحال ہونا ہے, بالکل, اور میں سیاست بھی اس لیے کر رہا ہوں کہ لوگوں کو خوشحالی دے سکیں, ہم حکمرانی اس لیے کر رہے ہیں کہ لوگوں کو خوشحالی دے سکیں, یہی کہہ رہے ہیں نا, ٹھیک ہے, فلاح و بہبود, ٹھیک ہے, مرکز ہے. اب خوشحالی کیسے آئے گی؟ کہ جب آپ کی اکانومی ٹھیک ہوگی, جب آپ کی معاشی حالات ٹھیک ہوں گے, رائٹ, ایسے ہی آئے گی خوشحالی. لیکن اللہ قرآن میں, اور وہ ہماری اکانومی کیا ہے؟ ہماری اکانومی سود پر ہے, ہماری معیشت سود پر ہے, بالکل, اور اللہ اپنی کتاب میں کہہ رہے ہیں کہ وہ سود کو, اللہ سود کو مفہوم عرض کر رہا ہوں, سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ اللہ سود کو مٹا کر رہے گا اور صدقات کو جاری کرے گا. تو سود کو جب رب کہہ رہے ہیں کہ مٹا کر, کس کو مٹا کر رہے گا؟ میری اکانومی کی بات کر رہا ہے اللہ. اللہ کہہ رہے ہیں کہ میرا وزیر اعظم کہہ رہا ہے, فائنانس منسٹر کہہ رہا ہے کہ ہم ابھی اگلے سال اتنے % خوشحال ہو جائیں گے. رب کہہ رہا ہے سود, انٹرسٹ اکانومی کے اوپر, اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں سود کو مٹا کے رہوں گا. تو میں اللہ کی بات مانوں یا فائنانس منسٹر کی بات مانوں؟ نمبر 1. پھر اللہ آگے کہہ رہے ہیں کہ بھئی کسی جو علم والے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ کسی بھی گناہ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اتنی سخت وعید نہیں دی ہے جو اس والی بات کے اوپر دی, کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم یہ جاری رکھو گے, مفہوم ہے, تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے. سود کے نظام کے چلانے والے اور اس کو ماننے والے کرنے والوں سے اللہ اور اس کے رسول سے کی جنگ ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس پہ آپ کو کیا رسپانس ملے گا؟ میں نے رسپانس کی پرواہ کی نہیں ہے. میں نے تو دیکھیں سب سے پہلے تو میں نے یہ بات کی اس لیے کہ اللہ سے میں کہہ سکوں اللہ میں نے تو اپنی جنگ آپ سے بند کر دی ہے. اور میری بساط میں تو یہی ہے کہ میں آواز اٹھا سکوں. اب تیرا کام ہے لوگوں کے دلوں میں ڈالنا, میرا کام نہیں ہے. یہ جو مؤذن اذان دیتا ہے نا, حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, 5 دفعہ اذانیں دیتا ہے, تو کیا سارا محلہ چلا جاتا ہے اٹھ کر؟ کیا تو کیا مؤذن سے پوچھا جائے گا ہاں بھائی تیری آواز پہ لوگ کیوں نہیں آئے؟ اس کی پڑھائی ہو رہی ہے, پتا چلا ہے کیا, تو اس کی تو پڑھائی نہیں ہوگی مؤذن کی. تو اللہ تعالیٰ جس کو اٹھا کر مسجد میں لے کر جانا چاہے وہ جائے گا. تو میں نے اس بات کی پرواہ ہی نہیں کی کہ میری بات جو ہے وہ کون مانے یا کون نہ مانے. یہ ایک بات اگر صحیح ہے, اس بات کو کرنا مجھ پر فرض, میں نہیں کروں گا تو میں پکڑ جاؤں, میں سمجھتا ہوں. تو سب کو, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ مجھے اتنا زبردست ریسپانس ہے. وہ کہتے ہیں کہ آپ کو پہلا پتھر مارنے کی ضرورت, جبکہ اس پہ بات مسلسل ہوتی رہی ہے اور لوگوں نے بھی کی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس والی بات میں بہت زیادہ, میرے ساتھ بہت سارے لوگ جڑے ہیں, اور اب میں مسلسل یہ بات کر رہا ہوں. میرا یہ ایمان ہے کہ اگر پاکستان کو خوشحال ہونا ہے تو اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی بند کرنی پڑے گی, اس کو بہت اچھی بات, جنگ بند کرنی پڑے گی. آپ ذاتی طور پہ اللہ تعالیٰ سے جو آپ کا ایک تعلق ہے اس کو کیسے محسوس کرتے ہیں؟ مجھے نہیں پتا, یہ تو اللہ کو پتا ہوگی یہ والی بات. میں خود سے کہوں, خود سے بھی انسان میں بڑا بلیسڈ فیل کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھ پر تعلق کیسا ہے میرا مجھے نہیں پتا, وہ تو رب کو پتا ہے, اس نے مجھ سے کیا تعلق رکھا ہوا ہے. لیکن میں اس والی معاملے میں خود کو میں بہت زیادہ بلیسڈ فیل کرتا ہوں کہ اللہ نے میری ساری کوتاہیوں, گناہوں, نافرمانیوں کے باوجود مجھ پر کرم بڑا کر رکھا ہے. لیکن ایک جب آپ کا رابطہ رہتا ہے اللہ رب العزت سے, تو آپ یقیناً, جیسے آپ نے شروع میں بھی کہا کہ سب سے زیادہ تو ایک خوف کی فیلنگ ہوتی ہے نا, کہ میں نے کوئی غلط کام نہیں کرنا, میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. انسان کے اندر خود ہی ایک سسٹم اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا ہے جو اچھائی اور برائی کا اس کو بتا دیتا ہے. لیکن رب جب اتنا نواز رہا ہوتا ہے تو ہر انسان کا شکر کرنے کا ایک انداز ہوتا ہے. آپ وہ شکر کس طرح ادا کرتے ہیں؟ آپ کو ایک تو یہ خوف ہونا چاہیے کہ یہ جو آپ کو عنایتیں ہیں نا, یہ امتحان ہے. صحیح. یہ اٹس ناٹ دی بیڈ آف روزز. بالکل. یہ امتحان ہے بہت بڑا, اور آپ کو جتنا دیا جا رہا ہے اتنا ہی پوچھا جائے گا. ایک ٹھیلے والے بیچارے باہر جو ریڑی لگا رہا ہے, اس سے تو کیا سوال ہونا ہے؟ گھر جا رہا ہے تو اس کے پاس لائٹ نہیں ہے, بالکل, اور جو ہے دن بھر وہ بنیادی سہولتیں نہیں, اس کے بعد اس سے کیا سوال کرے گا رب؟ اس سے کیا, اس کو تو بیچارے کو جو ہے وہ کلمہ پڑھ رہا ہے, بیسک سے چیزیں کر لے تو. لیکن جو ہے وہ اللہ نے ہم جیسے ناچیز کو, اس کی کوئی اوقات نہیں ہے. ہمیں جو اس نے نوازا ہے, ہمیں اس نے جو دیا ہے, ہمیں جو اس نے عنایتیں کی ہیں, ہماری بات لوگوں کو, ہمیں لوگ کہیں کھڑے ہو کر بات کر لیتے ہیں, یہ سب وہ دین ہے اللہ کی. اس کے اندر جو ہے یہ بڑی پکڑ ہے, اس ساری چیزوں میں بڑی پکڑ ہے. اس سب کا, ان سب چیزوں کا حساب ہوگا, حساب کتاب. تو آپ کیسے شکر ادا کرتے ہیں پھر؟ کہ آپ ہر وقت اس والی بات پہ ڈرتے رہیں کہ آپ سے کوئی غلطی نہ ہو رہی ہو. یہ شکر کا میں سمجھتا ہوں کہ اور آپ اس پہ یہ جو ہے یہ آپ اس کو اللہ کی دین سمجھیں, اپنا رائٹ نہ سمجھیں. یہ جو سب کچھ آپ کے پاس ہے یہ آپ کا حق نہیں ہے.
آپ کا بالکل حق نہیں ہے, میرا بالکل حق نہیں ہے. یہ تو دین ہے, یہ تو رب کی دین ہے, اور یہ دین وداؤٹ اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے, یہ دین ود اکاؤنٹیبلٹی ہے. جیسے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ایک مجھے دعا یاد آ گئی, وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ جو اللہ نے ان کو مقام دیا اور جو کچھ عطا کیا ہوا, تو وہ یہ دعا کیا کرتے تھے کہ رب العزت جو مجھے عطا کیا ہے وہ مجھ سے واپس نہ لینا. یہ بھی ایک دعا کا حصہ ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو نے جو عطا کیا ہے اس کو پھر آزمائش نہ بنا لینا. اچھا, آپ کو کس چیز سے ڈر لگتا ہے؟ مجھے تو میں دنیا میں تو مجھے ٹو بی ویری آنےسٹ میں رب کے ناراض ہونے سے میں سمجھتا ہوں ڈر لگتا ہے مجھے. اس کے علاوہ یہ دنیاوی جو حساب کتاب ہے وہ اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے ہوتے ہیں. میں ادروائز میں دنیا میں کسی چیز کی کوئی اہمیت نہیں سمجھتا, کوئی اہمیت نہیں کسی چیز کی, کوئی بڑا کوئی وہ نہیں. میرے دماغوں میں کوئی کسی کا روب شوب نہیں ہے. اچھا, آپ کی زندگی کا اثاثہ کیا ہے؟ اللہ راضی ہو جائے. اچھا, آپ نے ٹوٹل اپنے آپ کو اللہ سے جوڑ کے رکھا ہوا ہے. میں اللہ معاف کرے, میں وہ نہیں کہہ رہا کہ میں کوئی بڑا جو متقی پرہیزگار آدمی ہوں, لیکن میں اس بیسکس پہ میرا بلیف ہے کہ بھائی یہ سب کچھ جو بھی ہوتا ہے رب کی رضا کے بغیر نہیں ہوتا. یہ میرا بیسک سا بلیف ہے. میں کوئی حاجی پرہیزگار آدمی نہیں ہوں, بالکل ایسا نہیں ہے. نہیں, حاجی تو ہیں میں تو مجھے آپ نے پوچھا تو مجھے یاد آ گیا, لیکن مجھے یہ بھی یاد نہیں رکھتا میں. لیکن میں اس کے یہ مجھے تو اگر سب چیزیں اس سے, اور یہ میری لائف میں تو ایسا ہے نا, میں تو آئی کین کاؤنٹ دوز تھنگ کہ بھئی کیا کیا ایسی چیزیں کہ جو میں کہوں گی میری تو بساط میں تھی نہیں, یہ تو اللہ نے کرایا سارا. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ بھئی نہیں, جو چیز ہے اس کی وجہ سے ہے, اس کی عطا ہے. تو دنیا میں بھی اگر مجھے کوئی اچھا کہہ رہا ہے تو رب راضی ہے تو اچھا کہہ رہا ہے. اگر رب ناراض ہے تو میں الٹا کھڑا ہو جاؤں. تو آپ نے اپنے انٹرو میں ساری بات کی میری نظامت کے زمانے کی. اب میں بولوں جی مصطفیٰ کمال کے اندر بڑی طاقت تھی جی, بڑی سوچ تھی جی اس کے اندر, بڑا ویژن تھا جی اس کے اندر, اور بڑا ایماندار تھا. وہ نہیں تھا, خدا کی قسم مجھے پتہ نہیں تھا. میں تو ایک جو وہ 33 سال کا, میرے گھر میں کوئی کونسلر نہیں بنا کبھی. میں بولوں مجھے تو سب چیز, میں تو بھائی راتوں کو روتا تھا, میں اللہ کے آگے روتا تھا راتوں میں. بھائی پورا شہر کھدا ہوا ہے اور 3 کروڑ لوگ جو ہے وہ خاموشی دیکھ رہے ہیں, اور بارشیں ہو گئی ہیں, اور 40 دنوں میں انڈر پاسوں میں پانی بھر گیا, اور میں تو کسی کو بتا نہیں سکتا تھا ہاں اس کے اوپر. لیکن میں خیر یہ نہیں کہ بھائی وہ رو کر رات میں سو جاتا تھا آرام سے بستر پر, نہیں. پھر میں راتوں کو نکلتا تھا, میں راتوں کو نکلتا تھا, جا کے بیٹھتا تھا, دماغ لگانے کی کوشش کرتا تھا, اللہ سے مانگتا تھا, گڑ گڑاتا تھا. تو یہ وہ بنیادی پوائنٹ ہے جو آپ نے اپنے آپ کو رب سے جوڑا کہ میں نے یہ کام تو مجھے تو نے عطا کر دیا, اس کو مکمل یقیناً میں بتا رہا ہوں وہ چیز, وہ ذمہ داری ملنا, اس کو جو ہے وہ نبھانا, اس میں کامیاب ہونا, یہ تو کانٹوں کی پوری سٹیج ہے. آج اگر 16 سال کے بعد آپ بیٹھ کر جو ہے وہ اپنے انٹرو میں اگر اس کام کی تعریف کر رہی ہیں, یہ میرا کمال خدا کی قسم نہیں ہے. کہ ورنہ میں اس عہدے پہ گزرنے کے بعد آج میں بہت کرپٹ انسان کہلا رہا ہوتا, بہت برا مینیجر کہلا رہا ہوتا, شہر کو تباہ کرنے والا. اسی دنیا میں بھائی اس کے بعد اس سے پہلے لوگ ہیں نا جو انہی عہدوں پہ رہ کر بدنام ہوئے, بالکل ایسے انہی عہدوں پہ رہ کر بدنام ہوئے. یہ عہدہ وہی تھا, ساری مراتیں وہی تھیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ یہ والا نام, یہ چیز نہیں دی. تو میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ ہی کراتے ہیں. ایک سوال اور کہ کیا چیز ہے جو آپ کو خوشی دیتی ہے؟ وہ لوگوں کو مشکلات سے نکلتے ہوئے دیکھنا, اور اس میں اگر آپ کا بھی کوئی حصہ ہو تو اس سے بڑی جو ہے وہ, اس سے بڑی. اب میں اس زمانے کی بات کروں کہ میں کوئی روڈ بنا دیتا تھا یا میں کوئی, تو میں جب اس پہ ٹریفک چل جاتی تھی روانی کے ساتھ, یا کوئی کہیں پانی کسی کے گھر پہ آ جاتا تھا, تو میں جو ہے اس کو باقاعدہ جا کر اس کو فیل کرتا تھا, اکیلے کھڑے ہو کر دیکھتا تھا اس کو, اور میں اس منظر کو دیکھ کر جو ہے میرے لیے اس سے بڑی کوئی لائف میں اور خوشی کی چیز جو ہے وہ تھی ہی نہیں ہے. آج بھی میں اگر کوئی کسی انسان کو میں مشکل سے نکلتا ہوا دیکھتا ہوں, یا اس میں کوئی ہمارا بھی تھوڑا حصہ ہو,
تو مجھے اس سے زیادہ کوئی اور خوشی کی بات نہیں. ایک آخری سوال یہ بتائیے کہ اب جب آپ آئے ہیں اور ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کو ایک اچھا مقام دیا ہے اور بہت ساری ذمہ داریاں ہیں, تو کوئی ایک ایسا آپ کے ذہن میں چیز ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ جی اس کو مجھے ضرور مکمل کرنا ہے, اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک موقع اور دیا؟ ایجوکیشن ہماری بہت ڈیٹیریٹ ہو گئی. اگر آپ کو ایک چیز پوچھیں گی تو میں کہوں گا ہمیں بچوں کو پڑھانا ہے. یہ نا اس وقت جو ہے وہ نیشنل پرائرٹی ہونی چاہیے. ہمارے پاس اتنی بڑی پاپولیشن ہے, اس کو اگر ہم نے پڑھا 6-70% ہمارے پاس یوتھ بلج ہے, برتھ ریٹ ہمارے یہاں اتنی زیادہ, اگر ہم نے بچوں کو پڑھانے کا انتظام نہیں کیا تو یہ سب فارغ ہے. اکانومی سی پیک وی پیک, یہ جو بچے ہیں نا جاہل بچے, یہ ایروڈ کر دیں گے. جاہل نسل بڑی ہو رہی ہے پوری. لیکن کیا وجہ ہے کہ جو گورنمنٹ آتی ہے وہ اس پہ اتنا کام کرتی ہے کہ یہ پروجیکٹ بن گیا اور وہ پروجیکٹ بن گیا, یہاں تک کہ وہ جو مدرسے ہیں ان میں بھی کہا جا رہا ہوتا ہے کہ اسکول کی ایجوکیشن اس میں شامل کر دی گئی ہے, اور چند سالوں کے بعد پتہ چلتا ہے وہ اور نیچے آ گیا. میں کسی کی انٹینشن کو کوشچن نہیں کرتا, لیکن انفارچونیٹلی اس کو کسی نے اپنے دماغ پر سوار نہیں کیا. آپ ساری چیزوں کے ساتھ ملا کر اس کو بھی شامل کر لیں گے, بات نہیں بنے گی. آپ سب چیزوں کو چھوڑ کر آپ اس کو پکڑ لیں بس. آپ اپنی یہی ہماری بنیاد ہے. بنیاد اگر ہم نے ایسے نہیں کیا تو کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا. ہم آج کل بہت زیادہ ایم کیو ایم میں بات کر رہے ہیں اس والی بات پر. ہماری تو کیپیسٹی بہت کم ہے اس حوالے سے. ہم ابھی کچھ بہت زیادہ نہیں کر سکتے, کچھ بھی بلکہ نہیں کر سکتے, لیکن کم سے کم سوچ تو ہو, بات تو کریں. سوچ تو ہمارے یہاں ایک بہت بڑی سوچ ہے, اس والی بات پہ سوچ ہے. اور مجھ سے آپ نے جو سوال کیا نا کہ ایک چیز, تو مجھ سے کہیں بھی آپ پوچھیں گے اب ایک تو وہ ہے ایجوکیشن. پانی دیکھیں, اگر کسی گھر میں آپ پانی دے رہے ہیں, سیویج اس کا صحیح کر رہے ہیں, لائٹ اس کے گھر پہ آ رہی ہے, روڈ اس کی بنی ہوئی ہے, اور اس گھر میں رہنے والا بچہ جو ہے جاہل بڑا ہو رہا ہے, تو فارغ ہے. کوئی تعلیم نہیں, آپ کا وہ گھر فارغ ہے, بالکل صحیح, وہ محلہ فارغ ہے, وہ شہر فارغ ہے, وہ ملک فارغ ہے, وہ قوم فارغ ہے. بالکل صحیح. تو پہلی چیز جو ہمیں اب, اور یہ اتنا بڑا گیپ آ گیا ہے, اتنا جو تعلیم اور دوسری دنیا میں کہیں بھی تعلیم جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر سے نہیں ہوئی ہے. قومیں پرائیویٹ سیکٹر کی تعلیم, وہ پبلک سیکٹر کی تعلیم سے لوگ پڑھتے ہیں, قومیں جو ہیں ان سے پڑھتی ہیں. ٹھیک ہے, تو پرائیویٹ سیکٹر کا تو بہت چھوٹا سا جو ہے وہ شیئر ہوتا ہے. پبلک سیکٹر سے قومیں جو مناسب قوم اگر کوئی پڑھتی ہے, قوم جاہل یا قوم جو پڑھی لکھی ہوگی, وہ پڑھی لکھی ہوگی اس پبلک سیکٹر کی انویسٹمنٹ سے. اور اس کو ہم نے پرائمری لیول کو, سیکنڈری لیول کو, کالجز لیول کو, اور پھر جا کر یونیورسٹیز کو ہمیں بالکل ریڈیکل قسم کی چینجز کرنی ہے, ریڈیکل قسم کی, جب جا کر ہم 10 سالوں کے بعد کہیں کسی جگہ کھڑے ہو سکیں گے. ادروائز جو اگر یہی سلسلہ رہا جو آج ہے, خدا نخواستہ, تو ہمیں یہ ساری ترقی جو ہے بے معنی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس پہ کوئی سیریسلی کام ہو رہا ہے؟ مجھے ابھی تک تو باتوں کے علاوہ گراؤنڈ پہ دکھ نہیں رہا, کچھ دکھ نہیں رہا. لیکن میں امید کرتا ہوں کہ یہ گورنمنٹ ابھی 2 مہینے پہلے آئی ہے, اس گورنمنٹ کو یہ سمجھ آئے, اس کو یہ پکڑے. 25% آپ کی بجٹ کی ایکسپینڈیچر جو ہے وہ ہونی چاہیے ایجوکیشن کے اوپر. 25%, کم سے کم 20%. ابھی جو ہے وہ آپ 3% کرتے ہیں, ابھی آپ 3% کرتے ہیں اپنے بجٹ کا. کم سے کم اگلے 10 سالوں کے لیے 20-25% آپ کی بجٹ جو ہے وہ ایکسپینڈیچر آپ کا جو ہے وہ اس کے اوپر ایجوکیشن کے اوپر ہو, جب جا کر جو ہے وہ آپ اس کو اس لیول پہ ٹریک پہ لا سکیں. جی کمال صاحب, ایک ایشو جو آج کل بہت سننے میں آ رہا ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو اسٹوڈنٹس یونین ہے, اس کا پاکستان میں کوئی مستقبل ہے کیا؟ یہ رہنا ہونا چاہیے نا. ابھی آپ کے پاس 67% یوتھ بلج ہے, اور آپ نے اسٹوڈنٹس کی یونین پہ ہی پابندی لگا رکھی ہے. او بھائی کر رہے ہیں تو ان کو آپ اس کو ریگولیٹ کرو, آپ اس کو چیز, لیکن یہ پابندی لگا کر کنٹرول کرنا اٹس ناٹ اے گڈ تھنگ. آپ لوکل گورنمنٹ سے, لوکل گورنمنٹ نرسری ہے نئے لیڈرز بننے کی, آپ نے اس کو بند کر رکھا ہے. اسٹوڈنٹ یونینز ہیں, نرسری ہے نئے لیڈرز بننے کی, آپ نے اس کو بند کر رکھا ہے. تو اپنے بچے تو ہم بھیج دیتے ہیں لندن امریکہ پڑھنے کے لیے, وہاں سے بڑا ہو کر آتا ہے, یہ آتی ہے, اور آ کر یہاں پر ایم پی اے بن کر ہمارا لیڈر بن جاتے ہیں. او بھائی جو گراس روٹ سے نرسری ہے جس سے لیڈر بنتے ہیں, وہ یہی 2 جگہیں ہیں, لوکل گورنمنٹ, کیا پہلے کونسلر بنے, یو سی چیئرمین بنے, آپ دنیا میں دیکھ لیں جا کر, دنیا بھر میں یہ کام ہوتا ہے. اور یہ یونین, یہ جو اسٹوڈنٹ یونینز ہیں سارے, تو ان کو تاکہ بھائی آپس میں لوگ ڈیبیٹ کریں, بات کریں. یہ ہمارا کانسیپٹ ہے نا کہ جو میرا مخالف ہے اس کو وہ دشمن ہے.
نہیں بھائی ہر میری بات نہ ماننے والا دشمن نہیں ہے بھائی. میرے گھر میں بھی 4 لوگ 4 مختلف نظریات رکھتے ہیں. میں صبح اٹھ کے ٹارگیٹ کلنگ تھوڑی ہوتی ہے گھر کے اندر کہ جو ہم دوسرے کو مار رہے ہوتے ہیں, یہ تو نہیں ہوتا نا. آپ کے گھر قانون سازی کی ضرورت ہے, اس پہ ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے. ریگولیشن اس کی ہونی چاہیے کہ ایک لمٹ, ایک اس کا دائرہ کار طے, ایس او پیز اس کی طے ہو جائیں, ریگولیشن ہو جائے, اس باؤنڈری میں رہ کر کام کریں. بالکل ایم کیو ایم ایس والی بات کی حمایت ہے کہ اسٹوڈنٹ یونینز جو ہے وہ ہونی چاہیے اور ان کو جو ہے موقع ملنا چاہیے. تو کیا ہمارے جتنے ایشوز ہیں وہ سوشل میڈیا ہی ہائی لائٹ کرے گا تو وہ توجہ کا مرکز بنیں گے؟ ناٹ نیسیسری. آپ سوشل میڈیا کو جو ہے وہ پازیٹیو استعمال کریں, نیگیٹو استعمال نہ کریں. جب پازیٹیوٹی بڑھے گی گراؤنڈ پہ, سوشل میڈیا خود بخود جو ہے وہ ایک, چونکہ دیکھیں کوئی بھی چیز نہیں ہوتی ہے تو اس کے اندر ایک ابال آتا ہے سارا, اور جیسے جیسے, لیکن وہ ابال اگر آپ جھوٹ پہ عمارت بہت دیر تک قائم نہیں رہ سکتے. لوگوں کو سچ جو ہے پتہ چل جانا ہوتا ہے. آپ جتنا بھی جھوٹ بول لیں گے سوشل میڈیا پہ, اگر گراؤنڈ پہ ویسا نہیں ہے تو وہ سوشل میڈیا کی کریڈبلٹی جو ہے وہ لوز ہوتی چلی جائے گی. تو گراؤنڈ پہ ہمیں چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے, سوشل میڈیا خود بخود ٹھیک ہو جائے گا. صحیح. بہت شکریہ مصطفیٰ اکمل صاحب, آپ نے اپنے دل کی بات کی اور اپنی سوچ بتائی, اور یقیناً ہم سب یہ جاننا چاہ رہے تھے کہ آپ خود کیا سوچتے ہیں, آپ کا ویژن کیا ہے, آپ اس قوم کے لیے, اسپیشلی کراچی کے بچوں کے لیے کیا سوچ رکھتے ہیں. تو بہت اچھا لگا, اور یقیناً جو لوگ بھی ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کو بھی یہ سمجھنے میں آسانی ہوئی ہوگی کہ ہم بہت سارے پلیٹ فارمز پہ جو ہے صرف پولیٹیشینز کو لڑتے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ بھی ایک عام انسان کی طرح ہوتے ہیں. ان کی بھی زندگی اسی طرح ہوتی ہے, فیملی لائف ہوتی ہے, ان کی پسند ناپسند ہوتی ہے, بہت سے محاذوں پہ وہ لڑ رہے ہوتے ہیں اور کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ چونکہ انہیں اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دے دیا ہے تو وہ کامیابی سے اس میں ہمکنار ہو سکیں کامیابی کے ساتھ. تو اپنے پروگرام کو مکمل کریں گے مصطفیٰ کمال کے شکریہ کے ساتھ اس شعر پر کہ چراغ ظلمت شب کے جلا کے رکھتے ہیں, ہم اپنے راستے خود ہی بنا کے رکھتے ہیں, وہ جنہیں زندگی گزارنے کا آ گیا ہے ہنر, وہی تو لوگ مخالف ہوا کے چلتے ہیں. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.